अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इमरान खान साहब के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं इंतज़ार पंजोता साहब। उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे हैं। 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अचानक वो गायब हो गए। उनके जो भाई हैं छोटे, उनके कज़न नईम हैदर पंजोता साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि फ़ैमिली से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, जमात से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, मामला अदालत में भी है। अब अगर किसी शख्स ने कुछ भी किया है, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी है, तो उसको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अचानक किसी का गायब हो जाना ये इंतहाई परेशान कुन है। अगर वो किसी और वजह से भी गायब हुए हैं तो सिक्योरिटी के लिहाज से एक इतना हाई प्रोफाइल वकील अगर कैपिटल से इस तरह लापता हो जाता है तो यकीनन इससे एंग्जाइटी फैलती है, जो माशरे के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, जिसे आप कहते हैं, एहसास पैदा होता है। दूसरी जानिब हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क को महफूज रखें और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनका मज़ीद जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। आज प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये बताया कि उज़्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा के पास कोई धमाका खेज़ मवाद था जो वो लोगों में बांटना चाहती थी, जिसके बाद रेड जोन पे हमला होना था, पार्लियामेंट में हमला होना था, वो जो सारा एरिया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, ये बाकायदा तौर पे आज हुकूमत का केस था। इससे पहले भी 2 दफ़ा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके पास मेगा फ़ोन था, जब उनकी गिरफ़्तारी हुई वो लोगों को इश्तियाल दिलवा रही थी। पूरी कौम ने वो विजुअल्स देखे, कल भी हमने आपको दिखाए थे। जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया उनके साथ ना कोई कारकुन था, सिर्फ पुलिस वाले थे या मीडिया वाले थे। मेगाफोन तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आया, पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को वो नज़र आ रहा है और हुकूमत अदालत को भी यही बता रही है। एक मौके के ऊपर अदालत में ये भी बताया गया कि अलीमा खान साहिबा ने खुद बताया कि ये पुलिस वालों के पास मेरा फ़ोन है, ये उसका पासवर्ड मांग रहे हैं। तो मोज़ेस जज साहब ने कहा, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये सामने आप मीडिया रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, जिसमें जज साहब ने फरमाया कि आप पासपोर्ट दे क्यों नहीं देती, पासपोर्ट दें और जान छुड़वाएं। अब ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जज साहब जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोगों की जान छुड़वाने के लिए नहीं, वो आइन और कानून को अप होल्ड करने के लिए बैठे हुए हैं। वो मेरे आपके पूरी कौम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आइनी राइट्स हैं, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर इस किस्म के रिमार्क्स अदलिया से आएंगे तो यकीनन जो है वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तो जहाँ पे ये अपोजिशन के सारे मामलात चल रहे हैं, आज़म स्वाति साहब को भी आज 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया। लगता ऐसे है कि स्ट्रेटजी ये है कि जब तक आइनी तरमीम ना हो जाए खान साहब से रब्ता नहीं होने देना, खान साहब को रखना है जेल में, लीगल टीम भी ना मिल सके, उनकी बहनें भी अंदर रहें, जो लीडरशिप है वो भी बाहर उस तरह ना आ सके। तो लगता ये है कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके हवाले से ये तासुर बनता जा रहा है कि अगर इनका इमरान खान साहब से रब्ता ख़त्म हो जाए तो ये इस तरह घूम रहे फिर रहे हैं कि जैसे आई एम सॉरी टू से कि हेडलेस चिकन्स जिस तरह होते हैं। कोई समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है। एहतजाज हुआ, अपने कारकुनों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद की। गुज़िश्ता रोज़ जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके हवाले से लीडरशिप कुछ और कह रही है, पॉलिटिकल कमेटी कुछ और बयान दे रही है, बैरिस्टर सैफ साहब कुछ और बयान दे रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन भी हमें नज़र आती है। अब जो आइनी तरमीम वाला मामला है वो भी मौलाना साहब के हाथ में इस वक्त कहा जा रहा है कि सारी गेम उनके हाथ में है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की उनसे मुलाकात हुई। तो सबसे पहले ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कोशिश करेंगे कि हुकूमती वर्जन भी लें और हुकूमत से पूछें कि हुकूमत आगे क्या करने जा रही है। सब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी सर। ये जो तासुर बनता जा रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि खान साहब से आप लोगों को रब्ता ना हो, और जो रब्ता नहीं हो रहा उसकी वजह से जिस किस्म के फ़ैसले आपकी जमात की तरफ से हो रहे हैं वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन नज़र आती है। तो हुकूमत तो कामयाब हो रही है इसमें। सवाल एक सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि पहला हिस्सा कि हुकूमत की एक इंटेंशन है, बल्कि हद तलवसा कोशिश है कि उनके साथ रब्ता ना हो, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल कमेटी कहते हैं उसको, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हफ्ते में 1 दफ़ा उनसे मुलाकात करते थे हर जुमेरात को। उसमें मेरा नाम भी हमेशा शामिल होता था। उसको मेरा ख्याल है तकरीबन 7 या 8 हफ्ते हो चुके हुए हैं कि जी उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। दैट मीन्स कि जी पॉलिटिकल कांटेक्ट पिछले 7-8 हफ्तों से कम्प्लीटली टर्मिनेटेड है। अब इन्होंने ये नए 18 तारीख तक इन्होंने कम्प्लीटली उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया है। आज ये भी खबर आई है कि वो उनको अपने सेल से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट हुई है। उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि आज हम लेटर टुडे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें ये डिलिब्रेट करेंगे, और उनको खाना वाना जो उनका आता था वो भी बंद कर दिया गया है। सो ये तमाम बड़े वेरी कंसर्न्ड अबाउट दीज रिपोर्ट्स, सो वी
ول سی ایگزیکٹلی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. بالکل کنکلوژن آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں, ہر وہ کام کریں گے, ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ ہمارا خان صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہ ہو. تو اس سے ایک طرف تو یہ ہے کہ جی ان کی جو گائیڈنس ہے وہ اس سے ہم محروم ہو جائیں گے, ان کی انسٹرکشن سے محروم ہو جائیں گے. دوسری طرف ان کو ذہنی ٹارچر کرنا, ان کو ذہنی ٹارچر کر کے کوشش کرنا کہ وہ ٹوٹیں. وہ ایک شخص جو کہ 14-15 مہینے میں نہیں ٹوٹا, وہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ یہ فردر یہ ان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ تو وہ تو قائم ہے. ٹھیک سر, جو آپ کی پارٹی پالیسی میں جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے, چاہے وہ احتجاج کے حوالے سے ہو یا گزشتہ روز جس طرح بیرسٹر سیف صاحب نے ایک بیان دیا, پولیٹیکل کمیٹی نے ایک اور بیان جاری کیا, اس کی بھی کیا یہی وجہ ہے کہ خان صاحب سے رابطہ نہیں ہو سک رہا؟ دیکھیے میں بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی یہ وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی کچھ سچ ایسے ہیں اگر نہ بولے جائیں تو وہ بہتر ہوتے ہیں, وقت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ سچ نہ بولا جائے. لیکن تاریخ جب رقم کی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ سچ بھی لکھے جائیں گے. آئی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ لکھے جائیں, سو پتہ چلے کہ کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھیں. اچھا سر, آئینی ترمیم کے اوپر اس وقت مولانا کا وہی سٹینڈ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل اس پہ اٹل ہیں کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی, انسانی حقوق کے حوالے سے ترامیم تھی ان کو پاس نہیں کیا جائے گا. گزشتہ روز جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں کیا حتمی طور پہ کیا طے پایا؟ کل کی ملاقات بہت اچھی تھی جی. میں بھی تھا ہمارے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور حامد خان صاحب تھے. سو ہم لوگوں نے ملاقات کی, بہت ویری پلیزنٹ. ہمیں انہوں نے بریف کیا باقاعدہ کہ کس طریقے سے جو ان کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ کیا پروپوزلس لے کے آئے ہوئے تھے اور ان کا کیا رسپانس تھا. اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس پروپوزل میں بہت ساری چیزیں جس کے اوپر ہمیں آبجیکشن تھا وہ آلریڈی انہوں نے نکال دی ہوئی ہیں. جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے بارے میں وہ اب نہیں ڈیمانڈ کر رہے. اسی طرح سے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں جو وہ امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے. اور بھی بہت ساری آرٹیکلز ہیں جو, تو وہ اپنا ڈرافٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کل فرمایا تھا کہ جی آج وچ از ودن 24 to 48 آورس وہ ڈرافٹ تیار ہو جائے گا. پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آپ نے پوچھا ہے, بالکل اس ڈرافٹ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیرلل کورٹ نہیں بنے گی. جو سینٹرالٹی آف دی سپریم کورٹ ہے ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ اس کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہونا ہے جو پرپوز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ بنے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر. اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس وقت 70,000 سے زیادہ کیسز کی پینڈنسی ہے عاطر صاحب, اس میں سے صرف 152 کیسز ایسے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کے ہیں. سو 152 کیسز کے لیے آپ پوری ایک پیرل کورٹ بنانا چاہتے ہیں. اس کا مقصد کچھ اور تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا مقصد نہیں تھا بلکہ سپریم کورٹ کو تابع کرنا جو ہے وہ مقصد تھا. تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے اوپر ہم نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے مولانا صاحب سے, اور وہ ایک بہت ہی تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں, بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ آئینی ترامیم جو ہوتی ہے وہ جو پاسٹ میں ماضی میں جو ہوئی ہیں ایک سال تک ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر اور کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے. تو ان کی بھی کوشش ہے کہ مشاورت سے کنسنسس بلڈ کیا جائے اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے. اچھا سر, آپ نے بھی جس طرح فرمایا کہ مولانا ایک تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں, گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا, کچھ دیگر جو لوگ ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا نے ایک بڑا پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے. کیا دیکھیں اینڈ آف دا ڈے وہ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں, آپ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں, پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے. کیا فیوچر جو یہاں پہ سیناریو بنے گا اس میں مولانا کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ مولانا کو کچھ آفر کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ حکومت والے تو بہت کچھ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اینڈ آف دا ڈے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب جو ہیں وہ کچھ لینے کے لیے شاید یہ سارا کچھ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ ایک انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جو آئینی ترامیم ہوتی ہے یا ترمیم ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی فنڈامنٹل نیچر کی ایک چینج ہوتی ہے جو کہ لائی جا رہی ہے. آپ اس کانسٹیٹیوشن میں چینج لا رہے ہیں جس کے بیسس کے اوپر آپ کا تمہارا ریاست کا جو ایڈیفس ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے میں فیل کرتا ہوں کہ یہاں لینے اور دینے کی بات نہیں ہے. حکومت نے ان کو بہت کچھ آفر کیا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت کچھ آفر کیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ان کی ایسی کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا, کچھ ہم نے آفر نہیں کیا. ان کا اصولی فیصلہ ہے, ہم ایڈمائر کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہیں گے
پارٹی کے بہاف کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں، ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارے یہ پولیٹیکل جو ایسوسیشن ہے یہ مستقبل میں بھی جاری رہے۔ اچھا، اکثر صدارت کے عہدے کی بات ہوتی ہے، کیا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ دیکھا جائے گا جی، جب بھی آئے گا وہ تو پہلے آنے دینا، پہلے تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، ہم چاہیں گے کہ اس سے گزریں اور اس کے بعد آئندہ آگے دیکھیں گے۔ اوپن مائنڈیڈلی ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اچھا سر، آپ نے مشکل مرحلے کا کہا، اس وقت اسلام آباد میں تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے نہیں ملتا، ٹی وی والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی کوئی انٹرویو دے دو، بیچارے سارے چھپے ہوئے ہیں، تو محفوظ ہیں اس وقت؟ کدھر ہیں آپ کے ایم این اے؟ نان ایم این اے سے گزارا کر لیں، میں بیٹھا ہوں آپ کی عدالت میں۔ آپ کی تو محبت ہے سر، آپ آ جاتے ہیں۔ آپ کی عدالت میں بیٹھا ہوں جی، ایم این اے کو ہم نے سیکیور کیا ہوا جی، کیونکہ جو پچھلی دفعہ جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے چھاپا مارنے کی کوشش کی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ساتھ، تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے 7-8 لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ سو واٹ اے موکری آف ڈیموکریسی سر، کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ بیچارے چھپے ہوئے ہیں۔ شانگا مانگا یاد ہے آپ کو نا؟ بہت ساری چیزیں اور بھی یاد ہے نا، جیسے کس طریقے سے مری یاد ہے نا آپ کو؟ یہ لوگ جو پی ایم ایل این والے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ چھپایا کرتے تھے، ہم نے ان کو سیف سیکیور کیا ہوا ہے۔ I'll be very honest about it، کیونکہ ہمیں یقین ہے اس چیز کا کہ جی اگر وہ سامنے ہوں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ ابھی تک کوئی ٹوٹا نہیں آپ کا؟ ہمیں یقین ہے کہ کوئی نہیں ٹوٹے گا جی۔ ٹھیک، اور نمبرز اگر ہوتے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ چکی ہوتی اور بلاول صاحب جا کے یہ سب کمپرومائزز نہ کر رہے ہوتے۔ یہ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ نمبرز ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا ایک اور جو آج پیش رفت ہوئی کہ یہاں سے محسن نقوی صاحب بھی گئے ہوئے تھے، گورنر صاحب بھی بیٹھے، علی امین صاحب بھی بیٹھے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو زیادہ تر لوگوں نے اس کے اوپر پازیٹیو کامنٹس کیے، ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں اگر مسائل ہیں تو سر انہی لوگوں نے سب نے مل کے آپ لوگوں نے حل کرنے، تو اگر اس مسئلے پہ اکٹھے ہو گئے، جو دیگر مسائل ہیں اس پہ بھی سر مل بیٹھ کے بات کر لیں سارے۔ دیکھتے ہیں جی، آگے چلنے دینا بات، پہلے ان کے رویے دیکھتے ہیں۔ جو رویہ اس وقت ہے جو خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے بندوں کو اٹھا کے جو کیا جا رہا ہے، یہ کوئی پازیٹیو تو نہیں ہے نا۔ یہ ایک حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر وہ انگیج کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ انہیں کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو کنڈیوسو انوائرمنٹ تو چھوڑ دیجئے، یہ تو فسطائیت کا جو انتہا ہے اس کو بھی عبور کر چکے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ، ریاض فتیانہ کے بچے کے ساتھ دیکھ لیجئے سر، اس کو پٹھایا 4-5-6 دن رکھا ہے، واپس اس کو کورٹ کے آرڈر کے اوپر چھوڑا ہے، جب رات کے اندھیرے میں پھر اٹھا کے لے گئے، کہتے ہیں باپ اپنے باپ کو بلاؤ امریکہ سے۔ تو یہ جہاں اتنی طریقے سے آپ ظلم اور جبر جو ہے وہ روا رکھے ہوں، تو پھر بھائی کیا انسان سوچے کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ سر آپ کے کولیگ ہیں انتظار پنجوتا صاحب، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سک رہا، کیا ہے کوئی لیٹسٹ آپ کے پاس ہے؟ نہیں جی، کچھ لیٹسٹ نہیں ہے، اور ہم اپنے جتنے بھی آپشن ہیں، ہمارے پاس آپشن ہے کیا ہے سوائے ایک کے کہ جاتے ہیں ہم کورٹ کے پاس لے کے گئے ہیں، استدعا لے کے گئے ہیں۔ اب کورٹ کے اوپر ہے کہ جی وہ کل کی بجائے آج سنیں ایسے معاملے کو، تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارجنسی نہیں ہے، اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ۔ اچھا سر، آخر میں احتجاج کے حوالے سے اب کیا وے فارورڈ ہے؟ کوئی چیز آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ دوبارہ اسلام آباد آنا ہے، کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے؟ دیکھیے 11، 12، 13 اور 14 کو ہم نے پنجاب کے مختلف شہروں میں جو احتجاج ہے اس کی کال دی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کا پروگرام بھی ریلیز کر دیا ہوا ہے۔ یہ 14 تاریخ تک اگلا فیز جو ہے احتجاج کا، اس کا بھی پروگرام آ جائے گا۔ یہ احتجاج جاری رہے گا، خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، یہ جاری رہے گا۔ یہ مختلف اگر یہ خان صاحب سے سر آپ کو ملنے نہیں دیتے، رابطہ نہیں تو ہوتا، ان کی انسٹرکشنز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس کو ان کے اوپر ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے۔ احتجاج جاری رہے گا جو اسلام آباد دوبارہ بھی آ بالکل آئیں گے جی، بالکل آئیں گے۔ رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ سر ٹائم نکالنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، معاملات طے پا گئے ہیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ اتفاق ہو گیا، کیا پہلے آپ لوگوں میں اتفاق نہیں تھا سر؟ شکریہ کاظمی صاحب، مگر جہاں تک میری معلومات ہیں تو یقیناً مختلف جماعتوں سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے بلاول صاحب کی خود بھی بات ہو رہی تھی، مسلم لیگ کی الگ سے ہو رہی تھی۔ یقیناً کوئی اگر تجاویز دوسری سائڈ سے آئی ہوں گی تو وہ بیٹھ کے ڈسکس ہوئی ہوں گی اور اس پہ اتفاق ہوا ہوگا۔ کوئی چینج آئی ہوگی تو یقیناً اس پہ اتفاق ہے نا۔ پہلے جو مسودہ تھا اس پہ تو سب کا اتفاق تھا، اور جن کا اتفاق نہیں تھا ان کو ہم خیال بنانے کے لیے یقیناً اس میں کوئی ترمیم آئی ہوگی۔ ٹھیک، اچھا سر آپ نے کہا کہ جو پہلے مسودہ تھا اس پہ اتفاق تھا، میاں صاحب بھی اسلام آباد آئے،
چھٹی والے دن اجلاس بھی بلایا گیا لیکن معاملات وہاں پہ رک گئے، اور اب پیپلز پارٹی والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں تھا اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ حکومت کا مسودہ ہے، ایک ہمارا مسودہ ہے، پر اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کے حکومت کے پارٹنر بھی ہیں، پر وہ اپنے آپ کو حکومت ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تو آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ حکومت کا علیحدہ مسودہ ہے اور پیپلز پارٹی والوں کا علیحدہ مسودہ ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب، پہلے نمبر پر بات تو یہ ہے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہوں. اگر اس ہاؤس کا ممبر ہوتا تو یقیناً میں آپ کو ایک یقین سے کوئی بات کہہ سکتا. اب جہاں تک جس طرح آپ سن رہے ہیں میں بھی سنتا ہوں، تو اگر جو باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی یا بلاول صاحب کی طرف سے آئیں کہ وہ ان چیزوں پہ اعتراض ہے، تو یقیناً ان پہ اعتراض ہونا بھی چاہیے تھا. اگر جو ہم سن رہے ہیں تو اگر آئینی عدالت کی حد تک یا دیگر ایشوز پہ جس طرح میڈیا کے ذریعے ہم سن رہے ہیں، تو اس پہ اگر موجودہ صورتحال کے مطابق اتفاق ہو تو وہ اچھی بات ہے. کیونکہ پہلا مسودہ نہ میں نے پڑھا ہے نہ میرے علم میں ہے، جو معلومات آپ کو ہیں وہی مجھے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے آئینی عدالت کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا وقت کی ضرورت ہے آئینی عدالت سر؟ ہاں، اس پہ میں کلیئر ہوں کہ دیکھیں، جب 58,000 کیس پینڈنگ ہو اور 2 سال سے آپ صرف آئین کی تشریح کرنے پہ ایک عدالت لگی ہو تو باقی لوگوں کا کیا گناہ ہے بھائی؟ اور پھر بدقسمتی سے کاظمی صاحب، جب اداروں کے اندر سیاست چل رہی ہو، جب اداروں کے اندر پسند ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہوں، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیگر اداروں میں اگر چھوٹا موٹا کچھ سکم رہ جائے یا پسند ناپسند کی بنیاد پہ ترجیحات ہوں ان کی، تو شاید گزارا ہو جائے. مگر ایک انصاف فراہم کرنے والے ادارے کے اندر پسند ناپسند کی بنیاد پہ اگر فیصلے لیے جائیں یا دیے جائیں یا دباؤ لیے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے بہت خطرناک بات ہے. جو کہ میں یا آپ ہمیشہ آج یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ضرور ہوں گے کہ جب کبھی آئین کو تحفظ دینے کی بات آئی، جب کبھی مارشل لاء لگے، تو تحفظ انہیں آئین کا تشریح کرنے والے ادارے نہیں دیا، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 2017 میں کیے جانے والے فیصلے آج تک ریاست بھگت رہی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 2018 کے بعد گٹو CU عدالتیں آئیں اور ان کے کیے گئے فیصلے آج تک قوم بھگت رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیا گیا 45 سال بعد، آپ نے اقرار کیا، مگر بہت سا سفر ریاست کر چکی تھی، قوم کر چکی تھی، اس کا خمیازہ بھگت رہی تھی. آج بھی 2017 کا کیا فیصلہ قوم بھگت رہی ہے. بھلے اس وقت نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنا مقصود آپ اس کو آگے کس طرح لے کے چلیں گے سر؟ دیکھیں، قوم تو بھگت رہی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور جب یہ ہو جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں ایسی سچویشن نہیں آئے گی؟ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، عمران خان کی بہنوں کا آج 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، ان کے اوپر دھماکہ خیز مواد ڈال دیا گیا، ماضی میں آپ کے اوپر جس قسم کے غداری کے مقدمے درج کیے گئے وہ بھی ہمیں یاد ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ سر ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، 3 سال بعد ہم اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، پر وہ کردار بدل جاتے ہیں. آپ کاظمی صاحب بات درست فرما رہے ہیں، مگر تھوڑا سا اگر اختلاف کرنے کی اجازت دے دیں تو وہ صرف اتنا میرا اختلاف ہے کہ دیکھیں یار، 77 سالوں میں نواز شریف کو 3 دفعہ بندوق کی نوک پہ حکومت ختم کروائی کی گئی، مگر کیا ہم نے 9-10 میں ہی کیا تھا؟ یہ بات آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں اور آپ کے کان پک گئے ہوں گے کہ یار 9-10 مئی 9-10 مئی. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے بعد اس جماعت کی طرف سے سلسلہ رک گیا ہے؟ نہیں رکا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے بعد علی مین گنڈاپور پیدا ہو گئے ہیں، اور علی مین گنڈاپور کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ یہی فیل کرتے ہیں تو ان کو غدار کہا جاتا ہے؟ یہی فیل کوئی اور TTP کرتی ہے تو اس کو آپ کسی طور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا میں بھی حامی ہوں.
مگر اس کو سزا دینے کا، یہ نہیں کہ ان کے سوچ کا، میں ان کو سزا دینے کا حامی ہوں کہ ریاست کے جب آپ سالمیت سے کھیلیں گے تو ہم کسی طرح معاف کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے نا کہ سر یہ علی امین کے پاس تو آج آپ کی حکومت چلی گئی ہے نا، وزیر داخلہ آج جا کے علی امین کو اختیار دے کے آ گیا ہے کہ تم وہ کرو فیصلہ پی ٹی ایم والا، تو پھر یا تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ اس قسم کے رویے، ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی۔ کاظمی صاحب اگر بات آپ نے اچھی کی، یہی بات میں کہنا چاہتا تھا اپنی گفتگو کے اختتام پہ، جملے کے اختتام پہ، یہی بات تکلیف دہ ہے کہ ایک جانب آپ بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے کہ وہ مسنگ پرسن تھا علی امین گنڈا پور اس دن 8 گھنٹے کے لیے، پھر 24 گھنٹے کے لیے، یہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ 24 گھنٹے بعد نظر آ جاتے ہیں، تو بلوچستان کے یا دیگر جگہوں کے جو مسنگ پرسن ہیں وہ کیوں نہیں نظر آتے 8-8 10-10 سال بعد تک بھی؟ تو بات سیدھی سی ہے کہ ان کے لیے قانون اور ہے، یہ پیٹرول بنک پھینکیں تو پھر بھی ان کو کچھ نہیں، یہ سیاسی جماعت ہے، ان کو پھر بھی کہا جائے گڈ ٹو سی یو، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضہ کر لیں۔ سر ان کے سہولت کار کون ہیں؟ سر ریاست کے سہولت کار کون ہیں ان کے؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں اتنے بے بس ہیں ان کے حوالے سے؟ کاظمی صاحب میری عرض سن لیں، بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا کہ ان کی سہولت کاری تھی 2 سال سے ہے، پہلے اوپن تھا، آج سہولت کاری ہے 2 سال سے اور آج تک جاری ہے۔ کبھی وہ مدم پڑتی ہے، کبھی وہ فاسٹ ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے، کبھی وہ فیض حمید صاحب کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی جسٹس ثاقب نثار کی شکل میں ہوتی ہے، مگر آج جو سہولت کاری ہے وہ ان عالمی قوتوں کی جانب سے بھی ہے جس کا اقرار یا تو طاقتور حلقوں کو یا تو فیصلہ ساز حلقوں کو، پالیسی ساز حلقوں کو کر لینا چاہیے، قوم کو بتا دینا چاہیے، یا پھر آئین قانون کے مطابق ان لوگوں کے خلاف فیصلے دینے چاہیے، تاکہ قوم جو ہے، جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ آج حکومت چل کے گئی ہے علی امین گنڈا پور کے پاس، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کل اس نے کیوں بڑکیں لگائیں، کیوں ایک کانسٹیبل شہید ہوا اسلام آباد پولیس کا، اس کا بھی ایف آئی آر اگر ہوگی تو آپ اسی ملزم کو آپ انصاف کا ترازو پکڑا کے آ جائیں گے، تو پھر میں اور آپ تو سوال کریں گے۔ یہی چیز ہے نا سر، یہی کوشچن ہم کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کو جو مطلوب ملزم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اور تمام معاملات ان کے ہاتھ میں دیکھ کے وزیر داخلہ آ گئے ہیں۔ پہلے یہاں پہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، علی امین صاحب اپنی سٹوریاں سناتے رہے، تو اس سے عوام جو ہے وہ بھی کنفیوز ہوتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ سارے پھر مل کے ہی کھیل رہے ہیں، اقتدار کا کھیل ہے، انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت بچانی ہے، انہوں نے اپنی وفاق میں حکومت چلانی ہے۔ کاظمی صاحب اسی طرح کا کھیل آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کو بھی جب 80 کی دہائی میں لایا گیا تھا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا 2000 کی دہائی میں جب وہاں لاشیں گر رہی تھی کراچی میں، اور پرویز مشرف اسلام آباد میں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے دیکھا میری طاقت کراچی میں، تو پھر یار اس کے بعد آپریشن کرنا پڑا نا آپ کو کراچی میں، اور بار بار کرنا پڑا وہاں کے امن قائم کرنے کے لیے۔ کیا آپ دوسرا الطاف حسین پیدا کر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پیدا کر رہے ہیں؟ علی امین کی شکل میں الطاف حسین پیدا ہو رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران کی شکل میں علی امین گنڈا پور پیدا کیا، اور علی امین گنڈا پور کسی اور کی شکل میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے سارا عمل ہے یار، آپ پہلے ان کو پاورفل کرتے ہیں، پہلے ان کو اسٹرینتھ دیتے ہیں، پہلے ان کو آپ با اختیار کرتے ہیں، پہلے ان کو آپ ایک ناقابل تسخیر شخصیت بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب اس سے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، پھر اس کو گرانے کے لیے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قوم کو آپ کب تک امتحان میں ڈالے رکھیں گے؟ جو لوگ قوم کو امتحان میں ڈالتے ہیں، جو لوگ قوم کو امتحان میں ڈالتے ہیں، تو کچھ سوالات پھر ان سے بھی حکومت کو کرنے چاہیے نا کہ کون لوگ ہیں یہ، کیوں بار بار قوم کو امتحان میں ڈالتے ہیں؟ میں کاظمی صاحب، میں تو جب سوال اٹھاتا ہوں اور آج بھی اٹھا رہا ہوں، اس کا نتیجہ پھر 8 فروری کے اپنے الیکشن کے نتائج میں بھگتتا ہوں، لیکن میں
اس جو نتیجہ مجھے بھگتنا پڑا، میں بار بار ریاست کے لیے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میں بار بار اپنی قوم کے مستقبل کے لیے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخر میں سر بریفلی یہ بتائیے گا کہ آئینی ترمیم آپ کو لگتا ہے کہ 25 اکتوبر سے ہی مشروط ہے یا معاملات 25 اکتوبر سے آگے بھی جا سکتے ہیں؟ لگ رہا ہے نا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک شخصیت کو آپ لوگ ریٹین کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے 25 اکتوبر سے پہلے ہر حالت میں کرنی ہے۔ نہیں کاظمی صاحب، میں پھر بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی شخصیت کے لیے اگر قانون سازی کی جائے، کسی شخصیت کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی سوچ کے حامل لوگوں کے لیے، کسی گروہ کے لیے آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں تو اس کا ریاست کو، قوم کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ترمیم ابھی تک میرے تک چیزیں پہنچی ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ 25 کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، 25 سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں، وہ مخصوص ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہونی چاہیے تو پھر تو سب ٹھیک ہے، اور اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی، سینئر صحافی منیف فاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ منیف صاحب بہت بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ترمیم والا معاملہ اب کوئی کھٹائی میں پڑ گیا ہے یا ابھی بھی چیزیں ٹریک پہ ہیں؟ بہت شکریہ عطر صاحب۔ دیکھیے حکومت نے تو تیاری پوری کر رکھی ہے اور صف بندی بھی کر رہی ہے حکومت، کیونکہ یہ ایسی نوعیت کا معاملہ ہے جس کے ساتھ حکومت کو بڑا اس سے ایک لگاؤ سا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے، اور آئینی عدالت کا بننا اس پر تو کوئی بحث کی گنجائش بچی نہیں ہے کسی بھی جگہ پر، اور اس چیز کو بڑا باقاعدہ طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے اور اس کو تو بنانا ہی بنانا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ چیز ضرور ہوئی ہے عطر صاحب، وہ یہ کہ جو 25 تاریخ کی جو ایک وہ میجیکل وہ جو ڈے ہے، یا 25 کا ایک میجیکل ڈیٹ ہے، اس کے حوالے سے کچھ یہ ضرور خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ اب یہ سوچا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بالکل کنسنسس بلڈ کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ شاید اب اس طرف چلا گیا ہے کہ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، منصور علی شاہ صاحب آ بھی جائیں تو 2-3 دن بعد بھی ترمیم ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے قاضی فائزہ صاحب کو اپوائنٹ کرنا ہے ایز جج آف دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور فرسٹ چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو وہ 3-4 دن بعد بھی ہو سکتا ہے۔ گو کہ تیاری یہی ہے کہ جی 25 سے پہلے، لیکن جو 25 کا دن ہے اس کے حوالے سے جو ایک مت بنا ہوا تھا شاید حکومت کی طرف سے، اب اس کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ اچھا پی ٹی آئی والے تو اس وقت بزد ہیں کہ ہمارے بندے، کوئی بندہ ہمارا نہیں ٹوٹا ہے، میں نے ہمارے تمام جو ہے محفوظ جگہ پہ ہیں، تو حکومتی دوست کیا بتا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں سے ان کے رابطے ہیں، کوئی ان کے نمبر پورے ہوئے؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہو رہے، اس وجہ سے معاملہ کھٹائی میں ہے۔ دیکھیے عطر صاحب، ایکچوئل سچویشن کیا ہوتی ہے، کلیم تو یہ ہے کہ جی نمبر بھی پورے ہوں گے اور شاید ضرورت سے زیادہ نمبر ہوں، کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس پورے معاملے میں میں یا آپ تو بحیثیت صحافی رپورٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن اور وہ بھی آن دا بیسس آف نیوز کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکچولی بیک گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ شاید اس دفعہ کوئی ڈنڈے سوٹے والا کام نہ ہو، اس دفعہ شاید کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے، اور جس سے شاید یہ بھی ایلیمنٹ ایک موجود ہوگا کہ شاید کچھ سرپرائزز بھی ہوں۔ سرپرائز پھر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جو اتفاق کیے بیٹھی ہے کہ ان کے ممبران ان کے ساتھ 100% موجود ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ معاملات کو کسی اور طرف لے جائیں، لیکن کلیم حکومت کا یہ ہے کہ نہیں جی یہ کنسنسس، مطلب یعنی ضمیر کی آواز جاگے گی اور ضمیر کی آواز جگا کر ہم ترمیم کروائیں گے۔ اچھا آپ نے سر کہا کہ حکومت کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے، اس طرح کی خبریں آئیں کہ علی امین صاحب جب واپس گئے اور علی امین صاحب نے بھی کہا کہ آگے جب کچھ چیزیں ہوں گی تو آپ لوگ خود دیکھیں گے، تو کیا کوئی ان کو کوئی چیز آفر کی گئی ہے، کوئی کنسیشن ان کو ملے گا تحریک انصاف والوں کو؟ حکومت کو اس حوالے سے کوئی وری ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جی پریڈکٹ تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آج کے آگے آنے والے وقت کے اندر کیا ہو جائے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے آج کی
اس میں تو 2-3 چیزیں دیکھیں، تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے. گو کہ ہاں جو ایک بات لگ رہی ہے اچھی وہ شاید یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کے اوپر کچھ فوری طور پر نہیں ہونے جا رہا. علی امین گنڈا پور وہاں پر موجود رہیں گے بحیثیت وزیر اعلیٰ، کیونکہ ان سے بھی کام چلایا جانا ہے، کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ سی ایم ہے. لیکن اور چیزیں جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، وہ اسٹریٹجک لیول کا پالیسی شفٹ نہیں ہے نظر آ رہا کسی جگہ پر بھی، نہ ہی عمران خان صاحب کے لیے ہے اور بدقسمتی سے نہ ہی ان کی امیڈیٹ فیملی کے لیے ہے. اب دیکھ ہی لیا آپ نے جس طرح سے ان کی ہمشیراؤں کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ درست سمت میں تو کچھ نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے. مطلب علی امین گنڈا پور صاحب کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا اچھا فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہو گئیں؟ یہ کیا اچھا فیصلہ تھا؟ ان کی بہنوں کے اوپر مقدمے درج ہو گئے اور میں بھی فرینکلی مجھے بھی سمجھ سے باہر ہے کہ ان پر دہشت گرد، میرا خیال تھا کہ اچھا ہو گیا ہے مقدمہ دہشت گردی کا تو اگلے روز بیل ہو جائے گی، کیونکہ فزیکل ریمانڈ اور کیا ہونا ہے ایک دن سے زیادہ. لیکن وہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے آگے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی بہت خوش فہم ہے. غالباً ان کو اچھی خبریں صرف اپنی حکومت یعنی خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ملنی. ٹھیک ہے. اچھا، خان صاحب کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، تحریک انصاف والے اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. ایک صحافی نے تو ٹویٹر کے اوپر اس طرح بھی بتایا کہ ان کے سیل کی بجلی بھی بند ہے. تو یہ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. تو کوئی خبر ہے کہ خان صاحب بالکل کسی سے کوئی رابطے میں نہیں ہیں؟ کیا حالات ہیں جیل میں؟ اطہر صاحب دیکھیے، اس میں جو ان کی موومنٹ ہے اس سیل سے کہیں اور، وہ تو میرا نہیں خیال کہ خبر درست ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ایک فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد آپ کو یاد ہوگا کچھ بڑی چیزیں ہوئی تھیں جن کو وہاں سے ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک نیٹ ورک تھا جسے ڈیل کیا گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ بند کیا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جس طرح سے وہ گفتگو فرماتے ہیں ڈیورنگ ٹرائل صحافیوں سے اور جس طرح پھر اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے، شاید اس چین کو بھی یہاں پر بریک کیا گیا ہے، اس نیکسس کو یہاں پر ختم کیا گیا ہے. اب کیا یہ فار گڈ ٹائمز ہے یا فار گڈ ہے کہ جی ایسے ہی ہونا ہے، یا اگر 4-8 دن بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ ایسے ہی چلنا ہے. لیکن جو باٹم لائن ہے اس پورے معاملے کی وہ یہ کہ کیا عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی لیوریج نکل رہا ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو آپ نے جنرل فیض کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے پہلے تو کافی خبریں آتی رہی، میڈیا میں بھی دوست رپورٹ کرتے رہے، اب کچھ خاموشی ہو گئی ہے کیونکہ خان صاحب کو بھی جوڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نیٹ ورک تھا پورا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ بھی آئینی ترمیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، عدالتی تبدیلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا پھر وہ اپنی پیس کے مطابق چل رہا ہے وہ معاملہ؟ اچھا اطہر صاحب، انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ خبریں ضرور آ رہی تھی کہ ایکچولی وہ معاملہ اپنا، جس طرح آپ نے کہا نا پیس، وہ اپنے پیس پر چل رہا ہے. وہ شاید اگلے 4-5 مہینے یا میں بھی 6 مہینے یا شاید اس سے تھوڑا جلدی سامنے آ جائے. اور جو اب تک بڑے مصدقہ طریقے سے ذرائع بتاتے ہیں، اور اگر ہم ISPR کی پریس ریلیزز کو بھی دیکھیں کہ وہ نیکسس تو جوڑا جا رہا ہے اور جڑ چکا ہے، انفیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فیض حمید صاحب نے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا، بدقسمت پریسیڈنٹ، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسے کام کیے جو پتہ لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے ایما پر کیے گئے. اور ان کا تعلق، جب فیض حمید صاحب کو سزا ہوگی تو پھر اس کا ایویڈنس شاید پبلک ڈسپلے پر بھی لگایا جائے گا، یا کم از کم بتایا جائے گا کہ کیسے رابطہ اسٹیبلش ہوتا ہے عمران خان صاحب سے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا اطہر صاحب، یہ کلیم ہے، میں نے یا آپ نے ایویڈنس نہیں دیکھا، سو وی کانٹ ریلی کمنٹ آن دیٹ، وی ڈونٹ نو واٹ دی ایویڈنس از. ٹھیک ہے، پر بریفلی بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سیاسی کردار بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، سیاسی کرداروں کا بھی؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ کہا ضرور جا رہا ہے اطہر صاحب کہ ان کو روپ ان کیا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو اور بلایا جا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو آلریڈی بلا کے ان سے بہت کچھ لیا جا چکا ہے. یہ بھی بڑی پکی خبر ہے، لیکن وہ کس طرح سے پین آؤٹ کرتا ہے یہ صرف وقت بتائے گا. ویسے یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحافیوں کا بھی ایک نیٹ ورک ان سے جڑا ہوا تھا، تو آپ تو محفوظ ہیں نا، آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے؟
نہیں میں انشاءاللہ اطہر صاحب جب جائیں گے اور میں اور آپ انشاءاللہ اکٹھے ہی جائیں گے جہاں پر بھی جائیں گے تاکہ کمپنی رہے. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.